नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। न्यू बुक 5 के सबक नंबर 1 के सवाल नंबर 11 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके सवाल नंबर 12 से अपनी इस वीडियो का आगाज करेंगे। अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 2 के सबक नंबर 21 के सवाल नंबर 12 पर आ जाएं। चलिए आज हम कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं जिसके बारे में अभी तक हम नावाकिफ थे। अगरचा इस तरह के फेल को हम आगे जाकर ओल्ड बुक 2 के सबक नंबर 27 में पढ़ेंगे। ये पूरा सबक जो है ना वो इसी किस्म के अफ़ाल पर मुश्तमिल होगा। इस सबक में हम इसे पूरी तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब ने फ़िलहाल इस सबक में चूंकि इन अफ़ाल के फ़िल मादी को इस्तेमाल किया है, इसलिए हम भी इन अफ़ाल के फ़िल मादी को ही पढ़ेंगे। और चूंकि इस सवाल में डॉक्टर साहब ने इन 3 अफ़ाल को ही मेंशन किया है ना, इसलिए चलिए हम भी इन तीनों को ही पढ़ लेते हैं। और ये 3 अफ़ाल कौन कौन से हैं? कौला, कौमा और ज़ारा। तो चलिए आप इन तीनों पर ज़रा गौर करें। इनमें कितने हरूफ हैं? जी हाँ, इनमें 3 हरूफ हैं। तो इस कौला में फ़ा कलिमा कहाँ है? जी हाँ, ये काफ। और लाम कलिमा कहाँ है? ये लाम। ये लाम जो है ये इसका लाम कलिमा है। तो इन दोनों के दरमियान में गौर करें, क्या है? जी हाँ, अलिफ। तो अब इस अलिफ को देखें, इस पर कौन से अराब हैं? जी हाँ, इस पर सुकून है। जिस हर्फ पर कोई भी अराब नहीं हो तो हम क्या कहते हैं? उस पर क्या है? जी हाँ, सुकून। ये सुकून दरअसल अराब के ना होने की अलामत है, यानी कि आराब गैर हाजिर है इधर। तो जब कभी कोई ऐसा फेल हो जिसका ऐन कलिमा वीक लेटर हो तो ऐसे फेल को हम अजवफ कहेंगे। तो अजवफ के क्या मानी हैं? हॉलो, खोखला, यानी कि ये दरमियान से खाली होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के अफ़ाल जो है ना उनका पेट खाली होता है। तो अरबी ज़बान में वीक लेटर दरअसल या और वाव ही होते हैं, लेकिन यहाँ तो इस फेल के दरमियान में अलिफ है और हम फिर भी ये कह रहे हैं कि ये वीक वर्ब है। वो क्यों? देखिए, हम दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि ये अलिफ या तो वाव के यहाँ पर होने की नुमाइंदगी कर रहा है या फिर या के, जबकि इस अलिफ का अपना कोई वजूद नहीं है। ये दरअसल या वाव के यहाँ पर होने को जाहिर कर रहा है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अलिफ यहाँ पर या की नुमाइंदगी कर रहा है या वाव की? देखें, अव्वल तो डिक्शनरी हमें बता देगी, या फिर जब हम इसका मुदारे बनाएंगे तो ये जाहिर हो जाएगा। जैसे देखें ना, कौला का मुदारे क्या होगा? यकूलू। हम इसे कुरान पाक में अक्सर पढ़ते रहते हैं और हमें पता है कि मुदारे में भी फ़ा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा मौजूद होता है। तो अब यहाँ पे देखें, इस यकूलू में ये या क्या है? जी हाँ, ये हर्फ मुदारे है,
یہ اس کے روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے، تو پھر اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف، واو اور لام۔ تو اب دیکھیں اس مضارع سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا روٹ ورڈ دراصل قاف، واو اور لام ہے، اور اس کے جو فعل ماضی میں یہ الف تھا نا، یہ دراصل اس واو کی نمائندگی کر رہا تھا، یعنی دراصل اس کا روٹ ورڈ قولا ہے جو کہ قالا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تو اگر یہ قولا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا تعلق باب نصرہ سے ہے، تو قاعدے کے مطابق اسے یقولو ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نصرہ ینصرو ہوتا ہے نا؟ تو اگر ہم اس دمہ کو اس سکون کے ساتھ تبدیل کر دیں، ایکسچینج کر دیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یقولو۔ تو اس طرح سے یہ یقولو بن جاتا ہے۔ تو اس تبدیلی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جنہیں اس وقت میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ قولا یقولو ہوتا ہے، اور یہ یقولو دراصل یقولو ہے، یعنی یہ باب نصرہ سے ہے۔ فی الحال میرا خیال ہے آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو چلیے اب میں ایک مرتبہ پھر سے اپنی یہ بات دہراتی ہوں کہ یہ ویک لیٹرز جو ہیں یہ عام حروف کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کی اسناد بھی عام طریقے سے ہٹ کر بنائی جاتی ہیں۔ یہ سالم افعال کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کی اسناد میں بہت بڑی بڑی تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ تو چلیے قالا کی گردان سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس قالا میں فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اس کا فاعل مستتر ہے، اور اس میں کون مستتر ہوتا ہے؟ ہوا۔ ہوا کی ضمیر اس میں مستتر ہوتی ہے۔ چلیے اب ہے قالا، اس میں فاعل کہاں پر ہے؟ جی ہاں، یہ الف، یہ الف اس کا فاعل ہے۔ پھر قالو، اس کا واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور قالت کا فاعل کہاں پر ہے؟ اس میں یہ تا جو ہے تا تانیسی ہے، اور اس میں جو ہیا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ پھر ہے قالتا، اس میں یہ الف فاعل ہوگا، یہ تا جو ہے تا تانیسی ہے، اور یہ الف اس کا فاعل ہے۔ بس اب ہمیں ذرا رکنا ہوگا۔ تو ہمارا فعل تھا قالا۔ اب اگر ہمیں اس کے بعد نا یعنی کہ نون نسواں کو فاعل کے طور پر لکھنا ہے، تو نون نسواں کی ہمیشہ کیا شرط ہوتی ہے؟ اس کی شرط ہوتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے والے حرف پر سکون آنا چاہیے، اور یہ سکون جو ہے نا آخر تک برقرار بھی رہنا چاہیے۔ تو اب اگر ہم اس لام پر سکون لگا دیتے ہیں تو اس الف پر کیا ہے؟ اس پر کوئی اعراب نہیں ہے، یعنی کہ اس پر سکون ہے۔ اوپر دیکھیں کہ ان سب اسناد میں الف پر سکون ہی ہے۔ تو اب اگر اس الف پر بھی سکون ہے، اور پھر ہم نے اس نون نسواں کی وجہ سے اس لام پر بھی سکون لگا دیا، تو اب کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ اب التقاء ساکنین ہو گیا۔ تو اس التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم اس ویک لیٹر کو ڈراپ کر دیں گے، لیکن اس میں ہمیں صرف یہی تبدیلی نہیں کرنی ہے، بلکہ اس میں ہمیں ایک اور بہت بڑی تبدیلی کرنی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہمیں اس کے فا کلمہ پر بھی اعراب کو تبدیل کرنا ہوگا۔ تو اب آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ اس کا ایک بہت سادہ سا اصول ہوتا ہے۔ تو اصول یہ ہوگا کہ اگر ایسا فعل باب نصرہ سے ہے تو اس کے فا کلمہ پر دمہ آئے گی، اور اگر اس قسم کا فعل باب نصرہ سے نہیں ہے تو پھر اس فا کلمہ پر
صرف اور صرف کسرہ ہی آئے گی۔ تو یہ تھا اس کا سادہ سا اصول۔ جب آپ اس کی چند بار پریکٹس کریں گے نا تو یہ بھی آپ کے لیے بہت آسان اور دلچسپ ہو جائے گا۔ تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ قلنا۔ تو ایک مرتبہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قلنا ہے تو چلیے اب گیئر میں گیئر ڈالیں۔ اب یہ ہو جائے گا قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا۔ تو ہم نے کیا ایڈ کیا؟ تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تونا۔ تو چونکہ یہاں پر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے صرف 3 افعال کا ذکر کیا ہے اور یہ تینوں افعال جو ہیں باب نصرہ سے ہیں، اس لیے ہمیں اصولاً فی الحال انہی کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ فعل آ جائے باع، تو پھر اس کا یہ الف جو ہے وہ کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا فعل ہے اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس نے بیچا۔ چونکہ یہ ایک متعدی فعل ہے اور پھر ہمیں اس کے لیے مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوگی، تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ جی ہاں، یبیعو، یعنی کہ یہ باب نصرہ سے نہیں ہے۔ اور اس کے اس یا نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا روٹ ورڈ دراصل بیع ہے، با یا آ ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایسے افعال کا الف یا تو یا کے یہاں پر ہونے کی نمائندگی کرتا ہے یا پھر واو کے، یعنی اب یہاں پر یہ الف دراصل یا ہے۔ یہ سب ہمیں یا تو ڈکشنری سے معلوم ہو جائے گا یا پھر اس کے فعل مضارع سے۔ اور ایک بار جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں اسے بھولنے نہیں دے گا۔ تو باع یبیع کا تعلق کس باب سے ہے؟ باب دربا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ دربا کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ یضربو۔ تو اس کے مطابق باع کا مضارع کیا ہونا چاہیے؟ یبیعو۔ جیسے یضربو، اسی طرح اسے ہونا چاہیے یبیعو۔ تو یہ اصل میں یبیعو ہے، لیکن ہم اسے اس طرح نہیں کہتے۔ ہم اس کے بھی فا کلمہ اور عین کلمہ کے اعراب کو ایکسچینج کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یبیعو۔ اس یبیعو سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ باب دربا ہے۔ تو چلیے اب اس کی فعل ماضی کی گردان بنائیں۔ باع، باع، باعو، باعت، باعتا، اور پھر بعنا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ اصول ہے کہ اگر یہ باب نصرہ سے ہوگا تو اس کے فا کلمہ پر دمہ آئے گی، اور اگر یہ باب نصرہ سے نہ ہو تو اس کے فا کلمہ پر ہمیشہ کسرہ ہی آئے گی۔ اور ایسے افعال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اجوف۔ ایسے افعال کو ہم اجوف کہتے ہیں۔ اور ان افعال کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ ان کا عین کلمہ ویک لیٹر پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ افعال کھوکھلے ہوتے ہیں، ہالو ہوتے ہیں، ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ تو چلیے اب با کے بعد ہنہ کے نون کو لگا دیتے ہیں۔ تو اب یہ نون نسواں کیا کرے گی؟ یہ اس کے پہلے حرف پر سکون لگا دے گی۔ تو چلیے اب ہم اس کے اینڈ پر سکون لگا دیتے ہیں۔ تو اس کے الف پر تو پہلے ہی سکون موجود ہے، تو چونکہ 2 سکون اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے اب التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ویک لیٹر کو ڈراپ کر دیں
اور ہمیں پتا ہے کہ یہ الف دراصل یہاں پر یا کے موجود ہونے کی علامت ہے. تو چلیے اب اسے ڈراپ کر دیتے ہیں اور پھر ہم یہاں پر بھی فا کلمہ کے اعراب کو تبدیل کر دیں گے. اور چونکہ یہ باب نصرہ نہیں ہے اس لیے اس کے فا کلمہ پر ہم کسرہ لگا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا بیعنا. تو اب مجھے کہنا ہے میں نے بیچا، تو میں کیا کہوں؟ بیعتو. تم نے بیچا، بیعتا. تم سب نے بیچا، بیعتم. ہم نے بیچا، بیعنا. تو اب یہاں پر یہ ہو جائے گا بیعنا. اب اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضی مبنی علی السکونی، اور پھر یہ نون کیا ہے؟ یہ اس کا فاعل ہے. تو چلیے اب ایک مرتبہ اس کی بقایا گردان بنا لیتے ہیں. بیعنا، بیعتا، بیعتما، بیعتم، بیعتی، بیعتما، بیعتن، بیعتو، بیعنا. چلیے اب واپس ہم اپنے سبق پر آ جاتے ہیں. اس سبق میں ہم اس وقت صرف باب نصرہ کو سمجھ رہے ہیں جس میں ہنہ کے سامنے جا کر فا کلمہ پر دمہ آ جائے گی، اور ویک لیٹر کو بھی التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ڈراپ کر دیا جائے گا. تو قالا کے معنی ہوں گے اس نے کہا، ہی سیڈ. اب دوبارہ قالا کی پوری گردان بنا لیتے ہیں. قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا. قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا. چلیے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے مضارع یقولو کی گردان بھی بنا لیتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ عربی افعال کتنے خوبصورت اور دلکش ہیں. انہیں سمجھ کر دہرانا کتنا دلچسپ اور خوشگوار عمل ہے. تو یقولو، یقولانی، یقولون. تقولو، تقولانی، یقلنا. اب یہاں پر بھی نون نسوہ کے آنے کی وجہ سے لام کلمہ پر سکون آ گیا ہے. اب پھر التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر یہاں پر بھی ہم ویک لیٹر کو حذف کر دیں گے. آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے نا کہ ہزاروں سال پہلے کیسے یہ زبان ڈیولپ ہوئی تھی. یہ کسی معجزے سے تو کم نہیں ہے نا. نہ صرف عربی بلکہ ہر زبان اللہ کے معجزات میں سے ایک ہے. کیسے انسان انہیں بولتے ہیں اور پھر الفاظ سے کس طرح نئی نئی زبانیں بنتی جاتی ہیں. یہ سب اللہ کے معجزات میں سے ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کو تخلیق کیا اور کیسے اسے اتنا بہترین بنایا. تو چلیے تقولو، تقولانی، یقلنا. تقولو، تقولانی، تقولون. تقولین، تقولانی، تقلنا. اقولو، نقولو. اگر یہ سب فی الحال کسی کو نہیں بھی آتا تو پھر بھی وہ قالا یقولو کے بعد اس کے 5 in your pocket آسانی سے بنا سکتا ہے. تو بنائیے یقولو، تقولو، تقولو، اقولو، نقولو. کتنا آسان ہے. تو چلیے اب دوسرا اجوف فعل ہے قوما. اس کے معنی ہوتے ہیں وہ کھڑا ہوا، ہی اسٹوڈ. یہ بھی باب نصرہ سے ہے. تو چلیے اس کے فعل ماضی کی گردان آپ میرے ساتھ دہرائیں. قوما، قوما، قومو، قومت، قومتا. قمنا، قمتا، قمتما، قمتم، قمتی، قمتما، قمتن، قمتو، قمنا. تو اس کا مضارع ہوگا یقومو. چلیے اس کے 5 in your pocket بنائیں. یقومو، تقومو، تقومو، اقومو، نقومو. چلیے اب اس کی فعل مضارع کی گردان بنائیں. یقومو،
یقومانی یقومون، تقوم تقومانی یقمنا، تقوم تقومانی تقومون، تقومین تقومانی تقمنا، اقوم نقوم۔ تو اب تیسرا فعل ہے زارا، یعنی کہ اس نے زیارت کی، ملاقات کی یا وہ ملا۔ تو اس کی بھی گردان بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ باب نصرہ سے ہے یا نہیں، کیونکہ اسی سے ہم یہ طے کریں گے کہ ہم اس کے ہنہ کے سامنے آنے پر اس کے فا کلمہ پر دمہ لگائیں یا کسرہ۔ ٹھیک ہے نا؟ یاد رہے کہ اجوف پر کبھی فتح نہیں آتی، یا تو دمہ آتی ہے یا کسرہ۔ تو یہ ہو جائے گا زارا یا زورو، یعنی کہ اس کا تعلق بھی باب نصرہ سے ہے۔ تو چلیے آپ بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں اس کی فعل ماضی کی گردان بنائیں۔ زارا، زارا، زارو، زارت، زارتا، زرنا، زرتا، زرتما، زرتم، زرتی، زرتما، زرتن، زرتو، زرنا۔ تو اب ہمیں پتہ ہے نا کہ اس کا مضارع ہے یزورو۔ چلیے اب اس کے 5 in your pocket بنائیں۔ یزورو، تزورو، تزورو، ازورو، نزورو۔ چلیے ابھی اس کی فعل مضارع کی گردان بنا لیتے ہیں۔ یزورو، یزورانی، یزورونا، تزورو، تزورانی، یزرنا، تزورو، تزورانی، تزورونا، تزورین، تزورانی، تزرنا، ازورو، نزورو۔ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو یہ زر جو ہے نا یہ فعل ہے۔ تو چلیے ابھی سوال نمبر 12 پر واپس آ جاتے ہیں۔ حامد قولا، انتا قلتا، انا قلتو، نحنو قلنا۔ پھر ہے حامد قوما، انتا قمتا، انا قمتو، نحنو قمنا۔ پھر ہے حامد زارا، انتا زرتا، اور انا زرتو، نحنو زرنا۔ اچھا پھر انتی کے لیے کیا آئے گا؟ زرتی، انتم زرتم، انتن زرتنا، ہوا زارا، اور ہم زارو، ہننا زرنا۔ عربی افعال جو ہے نا یہ جتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے جاتے ہیں نا یہ اتنے ہی انٹرسٹنگ ہوتے جاتے ہیں۔ جب آپ کو یہ سب سمجھ آنے لگے گا اور آپ یہ سب سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ سب گردانے وغیرہ بنانے میں بہت مزہ آئے گا۔ تو چلیے ابھی الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل پر چلتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے استقبال، یعنی کہ استقبال کرنا، ویلکم کرنا۔ دوسرا ہے رئیس، یعنی کہ صدر۔ رئیس جو ہے صدر یعنی کہ پریزیڈنٹ کو بھی کہتے ہیں، اور سردار کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کی جمع ہوگی رؤساء۔ آگے ہے فرقن، اور اس کی جمع ہوگی فروقن۔ فرق کیا ہے؟ ڈفرینس کرنا، فرق کرنا۔ یہاں اس فرقو کی دمہ کو تنوین میں بدل دیں، ٹھیک ہے؟ یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے، اسے فرقن کر دیں۔ الحمدللہ ان میں سے اکثر الفاظ جو ہے نا وہ اردو میں پہلے سے موجود ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نا ہم اردو میں کہتے ہیں مثال، تو مثالن کی جمع ہوگی امثلتن۔ مہلن، اسی سے لفظ بنتا ہے مہلت۔ مہلن کا مطلب ہوگا مہلت دینا، رکنا، ٹیک اٹ ایزی۔
اور پھر ہے قسم، اس کی جمع ہوگی اقسام. قسم لفظ بھی اردو میں موجود ہے، اقسام بھی اردو میں موجود ہے. پھر ہے الدمتو، یعنی کہ یہ جو پیش ہوتی ہے جسے اردو میں ہم پیش کہتے ہیں، اسے عربی زبان میں دمہ کہتے ہیں، اور اسے ہم اردو میں زبر کہتے ہیں اور عربی میں فتح کہتے ہیں. الفتحتو اور الکسرتو زیر کو کہتے ہیں. پھر ہے حضرا یحضرو. حضرا کا مطلب ہے حاضر ہونا، وہ حاضر ہوا. آگے ہے اس طرح. یہ فارم 10 ہے، اسے ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے. تو اس طرح کے معنی ہیں آرام کرو. اس طرح کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے اور اس کی جمع ہوگی استریحو. پھر ہے عطا، یہ فعل ماضی ہے اور اس کے معنی ہوں گے وہ آیا، اور اس کا مضارع ہوگا یأتی. تو الحمدللہ ابھی ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے. چلیے اب اگلے سبق پر چلتے ہیں. تو اب اگلا سبق ہے الدرس الثانی، یعنی کہ دوسرا سبق. اولڈ بک 2 میں آپ سبق نمبر 22 کو کھول لیں. اب یہاں پہ لکھا ہے حالات المضارع الثلاث، یعنی کہ مضارع کی 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں، 3 حالتیں ہوتی ہیں. المضارع المرفوع، المضارع المنصوب، المضارع المجزوم. آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہم نے ان کنڈیشنز کو ایک سنگنگ کے ذریعے یاد بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو وہ سنگنگ یاد ہے کیا تھی؟ لیکن یہ نظم کی صورت میں ان چیزوں کو جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے نا، یہ اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ اچھی طرح محفوظ ہو جائیں. اگر آپ کسی چیز کو بھول بھی جاتے ہیں نا تو آپ سنگنگ کر کے اسے دوبارہ اپنے ذہن میں تازہ کر سکتے ہیں. تو چلیے ایک مرتبہ فعل مضارع کی نظم کو دہرا لیتے ہیں. فعل ماض، فعل امر، مبنیانی مبنیانی. فعل ماض، فعل امر، مبنیانی مبنیانی. فعل مضارع معرب ہے، اس کی 3 حالتیں ہیں. یہ ہوگا مرفوع، یہ ہوگا منصوب، یہ ہوگا مجزوم پر نہ ہوگا مجرور. یہ ہوگا مرفوع، یہ ہوگا منصوب، یہ ہوگا مجزوم پر نہ ہوگا مجرور. یعنی کہ فعل مضارع مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی مجرور نہیں ہو سکتا. عربی زبان میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. فعل مضارع کی طرح اسم بھی مرفوع ہو سکتا ہے اور فعل مضارع کی طرح یہ بھی منصوب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسم جو ہے نا وہ مجرور ہو سکتا ہے، لیکن فعل مضارع مجرور نہیں ہو سکتا، وہ مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فعل مضارع کو سمجھنے کی خاطر 3 گروپس میں تقسیم کیا تھا. ایک گروپ تھا 5 in your pocket، جسے ہم عربی زبان میں الافعال الاربعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں تذہبو چونکہ 2 مرتبہ آتا ہے، اگر ان دونوں کو ہم ایک گنیں تو یہ ٹوٹل 4 ہوتے ہیں، اس لیے انہیں افعال الاربعہ کہا جاتا ہے. تو اس گروپ میں فعل مضارع جب مرفوع ہوتا ہے تو اس پر دمہ آتی ہے، جب منصوب ہوتا ہے تو پھر یہ دمہ فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب یہ مجزوم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں جزم آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے. اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع بالضمہ. جب یہ منصوب ہوتا ہے تو ہم انہیں کہیں گے
فعل مضارع منصوب بالفتح، اور جب یہ مجزوم ہوگا تو ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بالسکون۔ اور ان کے فائل کہاں پر ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ان سب فارمز میں فائل مستتر ہوتا ہے۔ یذهبو میں کون مستتر ہوتا ہے؟ ہوا۔ تذهبو میں یا، پھر تذهبو میں انتا، اذهبو میں انا، اور نذهبو میں نحنو، ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح ایک گروپ یہ تھا مبنی گروپ۔ اس گروپ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ جب مرفوع ہوں، منصوب ہوں یا مجزوم ہوں، ہر حال میں یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتے۔ اور انہیں ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون، پھر جب یہ مرفوع کے مقام پر ہوں تو ہم کہیں گے فی محل رفع، اور پھر جب یہ منصوب کے مقام پر ہوں تو ہم کہیں گے فی محل نصب، اور جب مجزوم کے مقام پر ہوں تو ہم کہیں گے فی محل جزم۔ پھر تیسرا گروپ ہے نون آتا ہے نون جاتا ہے۔ اس نون آتا ہے نون جاتا ہے گروپ کو الافعال الخمسہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس گروپ میں دیکھیں تذہبانی 3 دفعہ آتا ہے۔ اگر اسے ہم ایک ہی شمار کریں تو یہ ٹوٹل 5 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس گروپ کو جو عربی گرامر ہے نا اس میں الافعال الخمسہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے نام رکھے ہیں نا، نون آتا ہے نون جاتا ہے یا 5 in your pocket، یہ ہم شروع میں اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہتے ہیں، تاکہ ان کے ذہن میں ایک بار یہ بات بیٹھ جائے کہ اس میں مرفوع، منصوب اور مجزوم ہونے کی صورت میں یہ نون آتا ہے اور نون جاتا ہے۔ یہ بات جب اسٹوڈنٹس کے ذہن میں پکی بیٹھ جائے گی نا تو پھر انہیں الافعال الخمسہ بھی یاد کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس گروپ میں اس کے آخر کا یہ جو نون ہے نا، یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ جب یہ نون ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون۔ پھر جب یہ منصوب یا مجزوم ہوں گے تو ان کے آخر میں یہ نون نہیں ہوگا، تو منصوب ہونے کی صورت میں ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بحذف النون، اور مجزوم ہونے کی صورت میں ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف النون۔ اور اس گروپ میں یہ نون نسواں جو ہے نا یہ اس کا فائل ہے۔ دیکھیں فائل کو میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ جن حروف کو میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہے یہ ان کے فائل ہیں، یعنی کہ اس گروپ میں بھی فعل میں فائل موجود ہوتا ہے، جبکہ 5 in your pocket گروپ میں فائل مستتر ہوتا ہے۔ باقی دونوں گروپس میں دیکھیں فائل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جن حروف کو میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہے یہی ان کے فائل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو یہ سب اچھی طرح سے آتا ہے تو آج کا یہ سبق تو آپ کے لیے پھر بہت آسان ہوگا۔ تو چلیے ابھی آج کے اپنے سبق پر آ جاتے ہیں۔ یہ ہے حامد یذهب۔ دیکھیں یہاں پر فعل مضارع مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ دمہ ہے، اور اسے کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو سکھا چکی ہوں۔ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالدمہ۔ اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہے لن یذهب، چونکہ حرف لن کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر دیکھیں کہ یہ بن گیا یذهب، یعنی کہ فعل مضارع منصوب ہو گیا۔ اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بالفتح۔ پھر اب آگے دیکھیں لم یذهب۔ لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اور اس یذهب کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بالسکون۔ تو اب اسی طرح یہ دیکھیں آمنۃ تذهب، پھر یہ لن تذهب، لم تذهب، انت تذهب، لن تذهب، لم تذهب، انا اذهب، لن اذهب، لم اذهب، نحن نذهب، لن نذهب، لم نذهب۔ تو یہ سب جنہیں میں نے بلو کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے نا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ 5 in your pocket سے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب دوسرے گروپ پر آ جاتے ہیں۔
اب یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے یلو کلر سے کچھ لائنوں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، کیونکہ ان کا تعلق نون آتا ہے، نون جاتا ہے گروپ سے ہے۔ تو الطلاب یذهبون، یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اس کے نون سے ہمیں پتا چلا۔ اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون۔ پھر ہے لن یذهب، حرف لن نے کیا کیا؟ فعل مضارع کو منصوب کر دیا۔ اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بحذف النون۔ پھر اب یہاں پہ دیکھیں لم یذهبو، ٹھیک ہے، تو لم نے کیا کیا؟ یذهبون کو یذهبو میں تبدیل کر دیا۔ اسے بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے، ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف النون۔ پھر اسی طرح اس گروپ سے اور کون کون سے ہیں؟ انتم تذهبون، لن تذهبو، لم تذهبو، ٹھیک ہے نا۔ اب تذهبون منصوب اور مجزوم ہونے کی صورت میں تذهبو میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن جب یہ تذهبو آئے گا نا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجزوم؟ اس سے پہلے جو حرف ہوگا نا وہ ہمیں بتا دے گا، جملے میں اس کی کنڈیشن ہمیں بتا دے گی کہ یہ منصوب ہے یا مجزوم۔ اب یہاں پر اس سے پہلے حرف لن آیا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اب یہاں پر یہ منصوب ہے، مجزوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ لم آ گیا، لم نے ہمیں بتا دیا کہ یہاں پر یہ مجزوم ہے، کیونکہ لم جو ہے نا فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ پھر آگے ہے انتی تذهبین، لن تذهبی، لم تذهبی۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ مرفوع ہونے کی صورت میں اس کے آخر میں نون موجود ہے، اور منصوب اور مجزوم ہونے کی صورت میں یہ نون ختم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ تیسرا گروپ ہے، الطالبات یذهبن، لن یذهبن، لم یذهبن۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ تینوں جگہ پر یذهبن 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 ہے، تو پھر ہم اسے ڈسکرائب کیسے کریں گے؟ ان تینوں میں ہم پہلے تو کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون، پھر ہم یہاں پر ایڈ کریں گے فی محل رفع، یہاں پر فی محل نصب، اور یہاں پر فی محل جزم، اور ان تینوں میں یہ نا جو ہے نا یہ فاعل ہے۔ پھر انتن تذهبن، لن تذهبن، لم تذهبن۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ تینوں تذهبن تذهبن ہی ہیں، انہیں بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے کہ پہلے تو کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون، پھر یہاں پر ہم لکھیں گے فی محل رفع، یہاں پر فی محل نصب، اور یہاں پر فی محل جزم، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، ہم اس کے لیے پہلے سے تیار تھے، ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ فعل مضارع جب مرفوع ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، پھر وہ منصوب کیسے ہوتا ہے اور مجزوم کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب الحمدللہ ہمیں پتا ہے۔ پہلے سے تیاری کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ سب تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ چلیے اب نیو بک 5 کے سبق نمبر 3 پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 23 پر۔ اس سبق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہم جمع مذکر سالم یعنی کہ ساؤنڈ میسکولین پلورل کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اس سبق میں کچھ مزید عادات کو بھی پڑھیں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عربی زبان کے عادات کو سمجھنے کی خاطر کچھ گروپس میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس میں جو پہلا گروپ تھا نا، اس میں پہلا اور دوسرا عدد یعنی 1 اور 2 مادود کے ساتھ نعت منعوت کی صورت میں آتا ہے۔ پھر 3 سے لے کر 10 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں نا، یہ مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں آتے ہیں، اور اس میں مادود جو ہے نا وہ جمع ہوتا ہے یعنی کہ پلورل ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جینڈر میں ایک دوسرے سے الٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 11 سے لے کر 19 تک کے
عربی اعداد کے اس گروپ کو پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد، جو اعداد ہیں نا، نمبرز جو ہیں، وہ 2 الفاظ پر مشتمل ہوں گے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں احد عشرہ، تو احدہ کے معنی ہو گئے 1 اور عشرہ کے معنی 10، یعنی کہ ہم عربی میں کہہ رہے ہیں 1 10، تو 1 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 11۔ اردو میں ہم کہتے ہیں 11، انگلش میں ہم 11 کہتے ہیں، لیکن عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ 1 10۔ عربی نمبرز کا یہ طریقہ ہے۔ پھر ہم نے دوسری یہ چیز پڑھی تھی کہ 11 سے لے کر 19 تک کے اس گروپ میں سارے الفاظ مبنی ہوں گے اور منصوب ہوں گے، یعنی خواہ یہ مرفوع کی جگہ پر ہو، مجرور کی جگہ پر ہوں یا منصوب کی جگہ پر، ہر حال میں ان کے آخر میں فتح آئے گی، یہ منصوب ہوں گے۔ تو ان کی مزید تفصیل کے لیے ہم پھر انہیں فی محلی کہہ کے واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ مرفوع کی جگہ پر ہوں گے تو ہم کہیں گے فی محل رفع، اگر منصوب کی جگہ پر ہوں گے تو ہم کہیں گے فی محل نصب، اور اگر مجرور کی جگہ پر ہوں گے تو ہم کہیں گے فی محل جر۔ پھر ہم نے تیسری بات یہ پڑھی تھی کہ اس گروپ میں معدود ہمیشہ تمییز ہوگا۔ تمییز کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ تمییز ہمیشہ واحد، نکرہ اور منصوب ہوتا ہے، اس لیے اعداد کے اس گروپ میں بھی معدود ہمیشہ واحد، منصوب اور نکرہ ہی ہوگا۔ پھر چوتھی خصوصیت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اس گروپ کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ 11 اور 12 پر مشتمل ہے اور دوسرا 13 سے لے کر 19 تک کے اعداد پر مشتمل ہے۔ یہ حصے اس لیے کر دیے گئے ہیں کہ پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ 11 اور 12 کے اعداد کے اس حصے میں تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ عدد کے دونوں الفاظ اور معدود سب کا جینڈر ایک ہوتا ہے، یعنی یا تو تینوں الفاظ مذکر ہوں گے یا تینوں مؤنث ہوں گے، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ 13 سے لے کر 19 تک کے اعداد پر مشتمل ہے۔ اس گروپ کے اس حصے میں عدد کا جو پہلا لفظ ہے نا، وہ جینڈر میں معدود کے الٹ ہو جائے گا، اور عدد کا دوسرا لفظ جو ہے وہ جینڈر میں معدود سے میچ کرے گا، یعنی کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ جینڈر میں سیم ہوں گے اور یہ دونوں اپوزٹ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے 20 کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک گروپ ہے جس میں 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90 کے اعداد شامل ہیں، اور یہ 20، 30، 40 یہ کس پیٹرن پر آتے ہیں؟ جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مئتن اور الفن کو پڑھا تھا، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں تو آتے ہیں، لیکن مئتن اور الفن مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی جیسے ہوں گے، یعنی کہ یہ اپنی جینڈر کو تبدیل نہیں کریں گے۔ مئتو ہمیشہ مئتو رہے گا اور الفو ہمیشہ الفو رہے گا۔ پھر اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 10 میں ہم نے 21 سے لے کر 30 تک کے مذکر اعداد کو پڑھنا سیکھا، اور آج ہم اس سبق میں 21 سے لے کر 30 تک کے مؤنث اعداد کی گنتی سیکھیں گے۔ اگر آپ یہ کاؤنٹنگ بھول گئے ہیں، یعنی کہ گنتی کو بھول گئے ہیں، تو ایسا کریں کہ میری یہ اور یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ان ویڈیوز میں ہم نے جو پچھلے اعداد ابھی تک پڑھے ہیں ان سب کی تفصیل موجود ہے۔ چلیے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم ان کی کچھ پریکٹس کریں گے۔
لیکن پہلے ہم جمع مذکر سالم بنانے کے اصولوں کو بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ تو مدرسن کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مذکر واحد ہے۔ تو اب ہم اس کی جمع کیسے بنائیں؟ اس کی جمع بنانے کے لیے ہم اس میں واو اور نون کو شامل کر دیں گے، تو یہ مدرسن سے مدرسونا بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ہم ساؤنڈ میسکولین پلورل کہتے ہیں، یعنی کہ جمع مذکر سالم کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں ہم اس کے واحد میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا واحد جو ہے نا وہ سالم ہی رہتا ہے، جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی مدرس مدرس ہی رہتا ہے۔ بس ہم اس کے آگے واو اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن جمع مکسر یعنی بروکن پلورل میں ہم اس کے واحد میں بڑی بڑی تبدیلیاں کر لیتے ہیں، جیسے قلمن کی جمع ہوگی اقلامن، تو اس میں ہم نے ایک حمزہ اور الف کا اضافہ کر دیا، یعنی کہ قلمن کی جمع قلمونا نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جمع مختلف طریقے سے بنائی جائے گی جو کہ اقلامن ہوگی۔ اسی طرح سے بیتن کی جمع ہوگی بیوتن، لیکن جمع مذکر سالم میں ہم اس کے واحد میں واو اور نون کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے واحد میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ اچھا، تو مجھے بتائیے کہ یہ مدرسونا مرفوع ہے یا منصوب؟ دیکھیں، عام طور پر کسی اسم کے مرفوع ہونے کی صورت میں اس اسم کے آخر میں ضمہ آتی ہے، لیکن اب یہاں فی الحال آپ پہلے تو اس نون کو بھول جائیں اور اس واو کو دیکھیں، یہ واو اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ واو اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ منصوب کیسے ہوگا؟ مدرسینا۔ اچھا، تو پھر اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ یہ یا۔ اور پھر یہ مجرور کیسے ہوگا؟ جی ہاں، مدرسینا، یعنی کہ اس کا منصوب اور مجرور سیم ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور ان دونوں میں ہم کہیں گے کہ ان کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت یہ یا ہے۔ یہاں پر بھی فی الحال ہم اس نون کو اگنور کر دیں گے، اسے بھول جائیں۔ ابھی اگر آپ یہ سب سمجھ جائیں نا تو بک 3 آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب بک 3 میں بہت زیادہ تفصیل سے آنے والا ہے۔ تو چلیے، آج ہم اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس سبق کی تمارین کے سوال نمبر 4 پر آ جاتے ہیں۔ تو سوال نمبر 4 ہے اقرا ما یلی، یعنی کہ درج ذیل میں جو ہے اسے پڑھیں۔ تو عربی زبان میں 20 کو کیا کہتے ہیں؟ 20۔ اب اگر ہمیں کہنا ہو کہ 20 طالب علم تو ہم کیا کہیں گے؟ 20 طالباً۔ اور اگر ہمیں کہنا ہو 20 طالبات تو ہم کیا کہیں گے؟ 20 طالبتاً۔ یعنی یہ ایسے اعداد ہوتے ہیں جو مذکر اور مؤنث کے لیے ایک جیسے آتے ہیں، ان کا جینڈر جو ہے نا تبدیل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ آپ دیکھیں 30 طلباء، 30 طالباً، اور 30 طالبات کو ہم کیا کہیں گے؟ 30 طالبتاً، ٹھیک ہے؟ 30 دونوں کے لیے 30 ہی رہے گا۔ اسی طرح 40 کو ہم کہیں گے 40، 50 کو 50، 60 کو 60، 70 کو 70، 80 کو 80، اور 90 کو 90۔ اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ایک جیسے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور یہ جو 20، 30، 40، 50، 60، 70،
समानूना और तिसऊना है ना, इन सब को उकूद कहते हैं। इनके लिए एक टर्म बना दी गई है जिसे उकूदुन कहते हैं। यानी कि जब भी हम उकूदुन का लफ्ज़ पढ़े ना, तो हमें पता होना चाहिए कि ये अरबी में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 को कहते हैं। तो अब मुझे बताइए कि अब हम इन्हें मंसूब और मजरूर कैसे बनाएंगे। हम जो है ना, इस वाव की जगह पर या लगा देंगे, तो मजरूर और मंसूब होने की सूरत में इशरूना इशरीना बन जाएगा, सलासूना सलासीना बन जाएगा, अरबाऊना अरबाईना बन जाएगा, खमसूना खमसीना बन जाएगा, और सित्तूना सित्तीना बन जाएगा, सबऊना सबईना बन जाएगा, समानूना समानीना बन जाएगा, और तिसऊना तिसईना बन जाएगा। तो इन सब को हम क्या कहेंगे? उकूद। चलिए अब इस सबक के सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि सबक नंबर 10 में हमने 21 से लेकर 30 तक के इन आदाद की मुज़क्कर मादूद के साथ प्रैक्टिस की थी। चलिए अब इन आदाद की मुअन्नस मादूद के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हमने कहना हो 21 तालिबात, तो हम क्या कहेंगे? इहदा व इशरूना तालिबतन। अब यहाँ पे देखें कि ये इहदा क्या है? मुअन्नस, और तालिबतन ये भी मुअन्नस है। इशरूना तो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए ना इशरूना ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन इसका जो ये पहला अदद है और मादूद 21 में दोनों जेंडर में सेम होंगे, एक जैसे होंगे। तो अब देखिए ना, इहदा भी मुअन्नस है और तालिबतन भी मुअन्नस है। फिर हमने कहना है 22 तालिबात, तो ये हो जाएगा इस्नतानी व इशरूना तालिबतन। अब ये इस्नतानी में देखें, इसमें ता आया है ना, इसका मतलब ये मुअन्नस है, और तालिबतन ये भी मुअन्नस है। यानी कि ये 21 और 22 के जो आदाद होते हैं ना, इनके अदद का जो ये पहला हिस्सा होता है ना, ये जेंडर में यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस में मादूद से मैच करेगा। फिर हमने कहना है 23 तालिबात, तो हम कहेंगे सलासुन व इशरूना तालिबतन। अब यहाँ पे देखें कि 21 और 22 जो है ना, इनमें मादूद जो है इस पहले वाले अदद से जेंडर में सेम होगा। लेकिन 23 से लेकर 29 तक, यानी कि 23 से लेकर 29 तक जो अदद का ये पहला हिस्सा होगा ना, ये मादूद से जेंडर में उलट होगा। अब यहाँ पे देखें, तालिबतन क्या है? मुअन्नस, इसलिए हमने इसके लिए क्या लिखा? सलासुन, ये मुज़क्कर है। यानी कि 23 से लेकर 29 तक ये दोनों जेंडर में एक दूसरे के उलट होंगे, लेकिन 21 और 22 में ये जेंडर में सेम होंगे, मुज़क्कर मुअन्नस में सेम होंगे। चलिए अब हमने कहना है 24 तालिबात, तो हम कहेंगे अरबाउन व इशरूना तालिबतन। अब यहाँ पे देखें कि ये अरबाउन जो है ना, ये मुज़क्कर है और तालिबतन मुअन्नस। आप गौर करते जाएं, जो अदद का ये पहला हिस्सा होगा ना, ये मादूद से जेंडर में उलट होगा। फिर आगे है खमसुन व इशरूना तालिबतन, यानी कि 25 तालिबात। सित्तुन व इशरूना तालिबतन, यानी कि 26 तालिबात। सबउन व इशरूना तालिबतन, यानी कि 27 तालिबात। समानिन व इशरूना तालिबतन, यानी कि 28 तालिबात। ये समानिन जो है ना, इसे हम बुक 3 में तफसील से पढ़ेंगे। और फिर हमें कहना है 29 तालिबात, तो हम कहेंगे तिसउन व इशरूना तालिबतन। और फिर है 30 तालिबात,
تو یہ ہو جائے گا سلاسونا طالبتن۔ چلیے اگر میں نے کہنا ہے 30 طلبہ تو میں کیا کہوں گی؟ سلاسونا طالبن، ٹھیک ہے، طالبتن کی جگہ طالبن ہوگا، یعنی کہ 30 طلبہ۔ چلیے اگر مجھے کہنا ہے 21 طلبہ تو میں کیا کہوں گی؟ 21 طالباً، اور 22 طلبہ 22 طالباً۔ اچھا 23 طلبہ 23 طالباً، 24 طالباً، 25 طالباً، 26 طالباً، 27 طالباً، 28 طالباً، 29 طالباً، اور 30 طلبہ کیا ہو جائے گا؟ سلاسونا طالباً۔ یہ سلاسونا مذکر اور مؤنث کے لیے بالکل ایک جیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس سلاسونا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقود۔ سلاسونا، 40، 50، یہ سب جو ہیں عقود کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں مذکر کی صورت میں واحد اور طالباً دونوں مذکر ہوں گے، پھر اثنانی اور طالباً یہ دونوں مذکر ہوں گے، یعنی 21 اور 22 میں یہ جو ان کا پہلا عدد ہے اور معدود دونوں جینڈر میں سیم ہوں گے، اور 20 مذکر مؤنث دونوں کے لیے 20 ہی رہے گا۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق پر آ جاتے ہیں۔ سبق ہے الدرس الثالث، یعنی کہ تیسرا سبق۔ اولڈ بک میں آپ کون سا سبق نکالیں گے؟ سبق نمبر 23۔ جعفر این المدرسون، جعفر کہتا ہے کہ اساتذہ کہاں ہیں؟ لا دخلوا الفصول، اب یہ لا کیا ہے؟ جی ہاں حرف و نفی ہے، اور دخلو فعل ماضٍ مبنی علی ضمہ، اور الفاعل الواو، اور پھر یہ جو الفصول ہے اسے ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب، پھر وا حرف عطف ہے، لا حرف نفی ہے، اور ہم جو ہے نا یہ مبتدا ہے، اور فی حرف جر ہے، غرفتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور المدرسین اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ فی غرفتی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ تو اس المدرسین کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مضاف الیہ مجرور و علامت جرہ الیاء لأنہ جمع مذکر سالم۔ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں مضاف الیہ مجرور بالیاء لأنہ جمع مذکر سالم۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ نہ تو وہ کلاس رومز میں داخل ہوئے تھے اور نہ وہ اساتذہ کے کمرے میں ہیں۔ عدنان اظن انہم فی اجتماع، اب یہ اظن کون سا فعل ہے؟ ظن یظن۔ چلیے اس کے 5 in your pocket بنائیں، یظن، تظن، تظن، اظن، نظن۔ تو اس اظن کا فاعل کہاں پر ہے؟ جی ہاں اس کا فاعل اس میں مستتر ہوتا ہے، اور اظن میں کون مستتر ہوتا ہے؟ انا کی ضمیر، اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے وہی اس کا فاعل ہے۔ پھر انا کیا ہے؟ یہ من اخواتی انا ہے، اور ہم جو ہے نا یہ اسم و انا منصوبن ہے، فی اجتماعی جار و مجرور خبر انا ہے، یعنی کہ میرا خیال ہے کہ وہ میٹنگ میں ہیں۔ ارأیت المدرسین الجدد، اب یہاں پر حرف استفہام ہے، رأی فعل ہے اور تا اس کا فاعل ہے، اور المدرسین یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور الجدد
المدرسینہ کی نعت ہے. دیکھیں دونوں منصوب ہیں نا. اور اس المدرسینہ کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب وعلامت نصبہ الیاء لأنہ جمع مذکر سالم. اب یہ دیکھیں الجدودہ بھی منصوب ہے کیونکہ یہ اس کی نعت ہے. یہ کیسے مرفوع منصوب اور مجرور ہوتا ہے؟ جدودن، جدودن، جدودن. تو اس کے معنی ہوں گے کیا تم نے نئے اساتذہ کو دیکھا تھا؟ جعفرن اجاء مدرسون جدودن. اب یہاں پہ دیکھیں آ کیا ہے؟ یہ حمزہ استفہام ہے. اور جاء فعل ماضٍ مبنی علی فتح. اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ مدرسون مرفوع ہے نا، اس لیے یہ اس کا فاعل ہے. اور اس مدرسون کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الواو لأنہ جمع مذکر سالم. یعنی کہ کیا نئے اساتذہ آ گئے ہیں؟ عدنان نعم جاء خمسۃ مدرسین جدد. اب یہ نعم حروف الجواب میں سے ہے اور جاء فعل ماضٍ مبنی علی فتح. اور پھر خمسۃ جو ہے نا، یہ اس کا فاعل ہے. اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فاعل مرفوع بالضمہ وہو مضاف، اور مدرسین اس کا مضاف الیہ ہے، اور جددن مدرسین کی نعت ہے. اب دیکھیں جددن بھی مجرور ہے اور یہ مدرسین یہ بھی مجرور ہے. مضاف الیہ ہے نا، اس لیے یہ بھی مجرور ہے. یعنی کہ ہاں 5 نئے اساتذہ آئے تھے. رأیت احدہم فی المکتبۃ قبل قلیل. اب یہاں پہ رأی فعل ماضی ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور احدہ یہ اس کا مفعول بہ ہے وہ مضاف، اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے. پھر فی المکتبۃ جار مجرور ہے، قبل ظرف ہے، اور قلیل اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ میں نے ان میں سے ایک کو کچھ دیر پہلے لائبریری میں دیکھا تھا. اسمہ الحسین ابن الحسنی. اب اسے دیکھیں، یہ دراصل ابنو ہے. اس ابنو کے حمزہ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے. 2 ناموں کے درمیان جب ابنو آتا ہے نا، تو اس کے حمزہ وصل کو حذف کر دیا جاتا ہے. اور اس کے حمزہ وصل کو کب حذف کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم جلدی سیکھیں گے. یعنی کہ اس کا نام حسین ابن حسن تھا. پھر آگے ہے یدخل احد المدرسین الجدد. اب یہاں پہ دیکھیں یدخل فعل ہے اور احد اس کا فاعل ہے وہو مضاف، اور المدرسین اس کا مضاف الیہ ہے، اور الجدد یہ اس المدرسین کی نعت ہے. یعنی کہ نئے اساتذہ میں سے ایک داخل ہوتا ہے. یعنی کہ سین بتا رہے ہیں کہ نئے اساتذہ میں سے ایک داخل ہوتا ہے. تو چلیے ایسا کرتے ہیں کہ آج کے سبق کو بس یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.